अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दादू जान की कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आपको भी दादू जान की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन कर दें। शुक्रिया। कानों सुनी कहते हैं, आंखों देखी नहीं। कि किसी ज़माने में किसी जगह एक बादशाह रहता था। इसकी एक जवान बेटी थी। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वज़ीरज़ादे इससे शादी करने आते, लेकिन शहज़ादी इनमें से किसी को भी पसंद न करती। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से इससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सरूर, मैं सब बादशाहों को इतला दे चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए बर चाहिए। अब तक कितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने इन सबको ठुकरा दिया है। इसकी आखिर क्या वजह है? तुम क्या चाहती हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं इस आदमी से शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह तो पहले अपनी लाडली बेटी की इस अनोखी शर्त को सुनकर बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर हर तरफ अपने ढिंडोरचियों को भेजा जो ऐलान करते फिरे कि बादशाह इस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों। हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने घड़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों को अपने दरबार में जमा किया और इनसे कहा कि अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि ये झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना कि सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। बिलाखिर मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले सब बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफ़ा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता कि ये झूठ है या सच, और हर दफ़ा दानिशमंद लोग जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहजादे आए और अपना सा मुँह लेकर लौट गए। इस शहर में एक गरीब नौजवान रहता था जो पहाड़ी जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता और इनको बेचकर अपना पेट पालता। एक दफ़ा वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के ढंढोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा, जिनमें से हर एक में 40 झूठ होंगे, वही शहजादे का खामिद बनेगा। आहा, ये हुई ना बात। चलो झूठ बोल देते हैं, कुछ मज़ा ही रहेगा। इस नौजवान ने अपने आप से कहा और शाही दरबार की राह ली। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार इस पर पल पड़े और इसको धुतकारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज गदागर, गले सड़े भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदा कर, बादशाह से क्या खाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जा यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांधकर कहा, मुझे बादशाह से ये अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़े हैं जिनको वो बादशाह की नज़र करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर बादशाह के पास गया और कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीर और फ़कीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़े हैं जिनको वह बादशाह की नज़र करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको यहाँ ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ हैं तेरी भेड़े? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आज़म, इजाज़त पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। मैं एक गरीब और नातवां यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। अचानक हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूँ कि हम में से एक का चोगा बगैर गिरेबान का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कि कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने, हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से घुल मिल गए
اور مل کر چلے، بغیر راستے پر پاؤں رکھے اور بغیر راستے سے باہر آئے۔ ہم چلتے گئے، ایک جگہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر 3 سکے پڑے ہیں۔ ان میں سے 2 بالکل گھسے پٹے ہیں اور تیسرے پر مہر غائب ہے۔ جس سکے پر مہر نہیں تھی اس کو ہم نے اٹھا لیا اور آگے چلے۔ چلتے گئے، بہت دور نکل گئے، پھر چلتے گئے اور ایک نشیب میں اتر گئے۔ دیکھا کہ نالے میں چارے میں کام آنے والی 3 چھوٹی مچھلیاں پڑی ہیں، 2 تو بالکل بے جان ہیں اور تیسری مری ہوئی ہے۔ ہم نے مری ہوئی چھوٹی مچھلی کو اٹھا کر اس چوغے کے دامن میں رکھا جس میں دامن تھا ہی نہیں، اور آگے چل نکلے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ سامنے 3 مکان کھڑے ہیں۔ ان میں سے 2 اوپر سے کھلے ہوئے ہیں اور تیسرا بغیر دیواروں کا ہے۔ جو مکان بغیر دیواروں کا تھا، ہم اس کے اندر گئے، وہاں 3 دیگ پڑے تھے، 2 تو چھلنی جیسے تھے اور تیسرے کا پیندا غائب تھا۔ ہم نے مری ہوئی مچھلی کو اس دیگ میں ڈالا جس میں پیندا نہیں تھا اور پھر ادھر ادھر لکڑیاں تلاش کرنے لگے، لیکن لکڑی وکڑی کچھ نہ ملی۔ چنانچہ ہم بغیر آگ جلائے اسے پکانے لگے۔ ہم نے خوب ڈٹ کر پکایا، ہڈیاں تو خوب پک گئیں لیکن گوشت کچے کا کچا رہ گیا۔ ہم نے ڈٹ کر گوشت کھایا، ہمارے پیٹ بھر گئے، اتنے پھول گئے کہ جب ہم نے باہر نکلنا چاہا تو دروازے سے نہ نکل سکے۔ دیوار میں ایک درار مل گئی، اس سے ہو کر ہم باہر نکل آئے اور آگے چل پڑے۔ راستے پر ہم چلتے گئے اور ایک لکودک صحرا میں پہنچ گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ سامنے گھاس کے اندر خرگوش کا ایک بچہ چھپا بیٹھا ہے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ سے ہم نے بغیر کاٹے ایک ڈنڈا بنا لیا اور یہ ڈنڈا خرگوش کے بچے کو کھینچ کر مارا۔ وہ 3 کلابازیاں کھا کر گر پڑا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور کاٹا تو اس میں 6 من گوشت اور اتنی ہی چربی نکلی۔ گوشت کو ہم نے پکایا اور نہ سکھایا بلکہ وہیں بیٹھ کر کھا لیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا۔ ہم بھوکے کے بھوکے ہی رہ گئے۔ میرے دونوں بھائی مجھ پر ناراض ہو گئے اور روٹھ کر چلے گئے۔ میں خوش ہوا کہ ساری چربی میری ہو گئی۔ میں نے لونگ بوٹ جیسے چمڑے کے پتابے اتارے اور ان پر چربی کی مالش کرنے لگا۔ ساری چربی چمڑے کا ایک ہی پتابہ کھا گیا اور دوسرا بغیر مالش کے رہ گیا۔ میں بہت تھک گیا تھا، پڑھ کر سو گیا۔ اچانک شور اور دھکم دھکا کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دونوں پتابے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے دونوں کے منہ پر ایک ایک گھونسا مارا اور پھر پڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت سردی سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرا چوغا جس کو اوڑھ کر میں سویا تھا غائب ہے۔ پتہ چلا کہ میرے اس پتابے نے جس پر چربی کی مالش کی ہوئی تھی، میرے اوپر سے چوغے کو کھینچ کر اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا ہے اور سو گیا ہے، اور وہ پتابہ جس پر مالش نہیں ہوئی تھی روٹھ کر چلا گیا ہے۔ میں نے مالش کیے ہوئے پتابے کو جگایا، اس کو اپنے پاؤں میں ڈالا، چوغے کو پہن کر اوپر سے پٹکا باندھا، چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں اٹھا کر کمر میں ٹھونس لیا اور اپنے گھر کو چلا۔ جب میں گھر سے گیا تھا تو وہاں میری ماں اور ایک مرغا دونوں رہ گئے تھے۔ اب واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نہ تو ماں ہے نہ ہی مرغا۔ اچانک اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ میرا جو ایک پتابہ رہ گیا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، سوچا یہ کیا مصیبت ہے، ان کو اب کہاں تلاش کروں۔ فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ دروازے پر آپ کے نوکر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور چپ ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے اپنے دانش مندوں کی طرف دیکھا۔ دانش مند لوگ سب اٹھ کھڑے ہوئے، جھک جھک کر آداب بجا لائے اور ایک زبان ہو کر کہا، شہنشاہ عالم، اس مکار انسان نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ اپنے مالک کی بھیجی ہوئی بھیڑوں کے بارے میں بھی یہ شاید یہی کہے گا کہ وہ گم ہو گئی ہیں۔ بادشاہ دفعتاً نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے گرج اٹھا، کہاں ہیں بھیڑیں؟ چل بتا۔ بادشاہ اعظم، اجازت پاؤں تو عرض کروں۔ نوجوان نے کہنا شروع کیا، جب آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہ آنے دیا
تو میں بہت اداس ہو گیا اور اپنی ماں مرغے اور چربی سے مالش کیے ہوئے پاتابے کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا۔ دیر تک لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ڈھونڈتا پھرا۔ آخر کسی طرح مرغا مل گیا۔ وہ ایک زمیندار کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ ہم دونوں نے سلام دعا کیا اور گلے ملے۔ معلوم ہوا کہ 6 مہینے تک برابر محنت کر کے مرغے نے بوریاں سینے کی ایک سوئی کمائی ہے اور اس کو بھی مالک اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ میں نے لڑ جھگڑ کر اس سے وہ سوئی حاصل کر لی۔ پھر میں نے مرغے سے کہا چلو گھر چلیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ابھی نہیں چلوں گا، میں 6 مہینوں کے لیے بھرتی ہوا ہوں، ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور 3 مہینے باقی ہیں، مدت پوری ہو جائے گی تو میں اپنی اجرت لے کر خود گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سوئی کو لے لیا اور مرغے کو وہیں چھوڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا مکان غائب ہے۔ میں اتنا اداس ہوا کہ کیا بتاؤں۔ اپنی بوڑھی ماں اور مالش کیے ہوئے پاتابے کی تلاش میں نکل گیا۔ ایک ٹھیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا تو نظر نہ آئے۔ مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ میرے پاس جو سوئی تھی میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا اور اس پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بوڑھی ماں دریا کے کنارے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے سوئی اٹھا لی اور چل پڑا۔ کتنے ہی ٹیلوں اور پہاڑوں پر سے گزر کر بالآخر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا کہ جب میں گم ہو گیا تھا تو میری ماں ایک امیر آدمی کے ہاں نوکری کرنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے کہا چلیے گھر چلیں۔ ماں نے کہا نہیں، میں ابھی گھر نہیں چلوں گی، اپنی اجرت وصول کر کے آؤں گی۔ میں نے 3 سال تک نوکری کر کے 3 مہینوں کی روٹی کمائی ہے، اب 3 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں، یہ مدت پوری کر کے میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے ماتھے پر ایک چپت ماری، اپنے چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں پٹکے میں ٹھونس لیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا کہ دریا کا پانی پھیل گیا ہے اور دریا پر جو پل تھا اس کو بہا کر لے گیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے بڑی پیاس لگی تھی، پانی پینے گیا تو دیکھا کہ دریا کا پانی جم گیا ہے۔ میں نے برف کو توڑنا چاہا لیکن پتھریلی زمین پر کوئی پتھر نہیں ملا جس سے میں برف کو توڑ سکتا۔ لاچار ہو کر میں نے اپنے سر سے برف کو توڑا، گڑھے میں اپنا سر ڈال کر خوب ڈٹ کر پانی پیا اور پھر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک اپنی سوئی یاد آ گئی۔ میں واپس دریا کے کنارے گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سوئی نہیں ہے۔ میں بہت اداس ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کے یہی ایک چیز تھی، اب وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ اداس اور پریشان میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا۔ تب تک ان کی نوکری کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی ہے، میری اجرت دے دو، میں چلتی ہوں۔ یہ سن کر مالک ان پر چیخنے لگا کہ اب تجھے اجرت بھی دینی پڑے گی، اور مالک نے میری ماں کے زور سے ایک مکہ جو مارا تو بیچاری نے وہیں گر کر دم توڑ دیا۔ ہائے، یہ کیا مصیبت بھری زندگی ہے! میں نے بہت اداس ہو کر سوچا اور اپنی فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، لیکن آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے اپنی گردن جھکا لی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو اور زیادہ تعجب ہوا اور اس نے پھر اپنے دانش مندوں کی طرف دیکھا۔ دانش مندوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانش مند تھا کھڑا ہو گیا اور زمین تک جھک کر کہا، شہنشاہ عالم، یہ ایک مکار آدمی ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کیجیے، اس ذلیل کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ آپ اس سے بھیڑوں کا تقاضا کیجیے، یہ شاید یہی کہے گا کہ وہ چوری ہو گئی ہیں۔ بادشاہ اعظم، آپ کی اجازت پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نوجوان نے پھر کہنا شروع کیا، جب مجھ کو اندر نہیں آنے دیا تو میں نے پھر سوچا کہ چلو چل کر میں خود ہی اس ظالم کی خبر لوں۔ یہ سوچ کر میں واپس اس امیر آدمی کے پاس پہنچا جس نے میری ماں کو مار ڈالا تھا۔ پہنچتے ہی میں نے چیخ کر اس کو کہا، بڑھیا کی اجرت دے دو، تم نے اس کا خون کیا ہے، اس کے خون کی قیمت ادا کرو۔
یہ کہتے ہوئے میں نے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا باہر سڑک پر لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جھگڑا میرے حق میں طے کر دیا۔ اس ظالم نے مجھے ایک گدھا دیا۔ میں اس گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چلتا رہا اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے اونٹوں اور گھوڑوں کے 40 قافلے آ رہے ہیں۔ قافلوں کے سردار نے پکار کر مجھ سے کہا، اے گدھے والے، تمہارے گدھے کی پیٹھ کی کھال چھل گئی ہے، نیچے اتر جاؤ، اس کی پیٹھ کا کپڑا ٹھیک کر دو۔ میں فوراً گدھے پر سے اتر پڑا اور دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر واقعی زخم پڑ گیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پکار کر پوچھا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس نے ایک اخروٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس اخروٹ کو جلا کر اس کی راکھ گدھے کے زخم پر لگا دینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اخروٹ کو جلا کر اس کی راکھ زخم پر لگائی اور پھر گدھے کی پیٹھ کو دوبارہ کپڑے سے ڈھانپنے کو ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گدھے کی پیٹھ پر اخروٹ کا ایک پودا اگایا ہے، اور وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا درخت بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پھول لگے، پھر پھل آئے اور آنکھ جھپکنے میں وہ پھل پک کر تیار بھی ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے سوچا، اگر درخت پر چڑھ کر اس کو ہلانے لگوں تو گدھے کی پیٹھ کو خراب کر ڈالوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اخروٹوں کو پتھر مار کر گراؤں۔ یہ طے کر کے میں نے گدھے کو ایک ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں پتھر وتھر کچھ نہیں تھا۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور پتھر اخروٹ کے درخت پر پھینکنے لگا۔ پھینکتا رہا لیکن نہ کوئی پھینکا ہوا پتھر نیچے گرا اور نہ ہی کوئی اخروٹ۔ پھر بھی میں مایوس نہ ہوا اور پتھر پھینکتا چلا گیا۔ بالآخر سارے پتھر ختم ہو گئے۔ اب مجھے خود اس کے اوپر چڑھنا پڑے گا، میں نے سوچا، اور یہ سوچ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک لمبا چوڑا باغ ہے اور اس کے سرے پر ایک نالا ہے جو کہ ایک دلربا آہنگ میں گیت گاتا ہوا بہہ رہا ہے۔ آہا، تربوز اگانے کے لیے کیا اچھا باغ ہے، میں نے خوش ہو کر سوچا اور فوراً ہی وہاں تربوز کے بیج بو دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے تربوز تیار ہو گئے کہ کیا کہنے، اتنے بڑے بڑے کہ کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کر بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تربوز توڑ لیا، نالے کے کنارے بیٹھ گیا اور ابھی چھری کی نوک کو تربوز میں گاڑا ہی تھا کہ تربوز تڑاک سے پھٹ گیا اور چھری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے اندر گر گئی۔ میں نے اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو خود بھی تربوز کے اندر گر گیا۔ میں بہت دیر تک وہاں اپنی چھری کی تلاش میں پھرتا رہا۔ دفتن مجھے ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، صاحب، آپ نے کیا راستے میں کوئی چھری تو نہیں دیکھی؟ ارے، آپ کو کسی چھوٹی سی چھری کی تلاش ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہاں ہم تو 40 قافلے تھے، ہر ایک قافلے میں 40 اونٹ تھے، جانے وہ سب کہاں گم ہو گئے۔ بادشاہ اعظم، اس مصیبت کا قصہ سنانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور چپ ہو گیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دانش مندوں میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور بہت ہی جھک کر ادا بجا لایا اور کہنے لگا، شہنشاہ عالم، اپنے خزانے میں سے 2-4 سکے دے دلا کر اس بدمعاش کو چلتا کیجیے۔ شہزادی، جو دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، وہ فوراً اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس نے میری تینوں شرطیں پوری کر دی ہیں۔ غریب ہے تو کیا ہوا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ غریب نوجوان نے جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی اور پھر کہا، بادشاہ اعظم، میں کتنے ہی سالوں تک پہاڑی چراگاہوں میں اپنے مالک کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا ہوں۔ اس محنت کے عوض میں اس نے مجھے 200 بھیڑیں دینی تھیں، لیکن اس نے بھیڑیں مجھے نہیں دیں اور مجھے نکال دیا۔ عذراہ کرم، آپ اس آدمی سے میری 200 بھیڑیں دلا دیجیے، میں ان کو شادی کے جہیز میں دوں گا۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اس غریب نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔